बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच, मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल और प्रोग्राम है आज के अखबार। आज के अखबार में नाज़रीन, आज के अखबार की शह सुर्खियाँ देखेंगे। मुल्क की मईशत किस रुख जा रही है, पाकिस्तान के जो सलामती के मामलात हैं वो क्या कह रहे हैं, और इलेक्शन की जो एक हवा चल रही थी उसमें से हवा निकलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा हुक्मनामा आया। आज ही बल्दियाती इंतखाबात के करवाने का हुक्म आया है। तो बहरहाल ये कुछ सूरत हाल है, कुछ महंगाई की बात करेंगे, कुछ इदारा शुमारियात के जो अदाद शुमार हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है। 2022 में हमने क्या पाया और क्या खोया, इस पर बात करेंगे। इस तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुनीर अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ सर, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आज ही होंगे, ये काफ़ी लेट नहीं हो गया या फिर एट द 11th आवर नहीं हो गया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप शाम को एक फ़ैसला जारी करें और उसकी तस्दीक शुदा कॉपी जो है वो रात को 10 बजे जारी करें, और आप ये चाहें कि सुबह जो है शाम के फ़ैसले पर कल सुबह इलेक्शन हो जाएं, तो ये बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है। और ये बिल्कुल हालांकि वो फिर तौहीन अदालत भी हो जाती है, छोटी सी कोई बात कर दो। तो ये जजों की मर्ज़ी से अगर और उनकी इम्पल्सिव डिसीजन से ये सारा मुल्क चलना है और ये सारे निज़ाम को चलना है, तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हम नहीं चला पाएंगे। अगर हम देखें कि कब से है दहाइयों से हमारा मुल्क जो है वो जजों के इम्पल्सिव डिसीजन, गलत डिसीजन की वजह से किस हाल को पहुंच गया है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं हो सकता, उस मुल्क की क्या सूरत हाल हो सकती है, ये हम देखते आए हैं। एक गलत फ़ैसले की वजह से और इन्फोर्स्ड डिसीजन की वजह से, इन्फ्लुएंस डिसीजन की वजह से इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है एक उसको फांसी दे दी गई थी। और बाद में जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उसने कहा कि अपनी किताब में बल्कि लिखा कि दैट वाज आई वाज फोर्स्ड टू टेक दैट डिसीजन, और हमें कहा गया था कि हमने वो फ़ैसला लेना है। तो अब ये वाला जो फ़ैसला है, एहतशाम, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि कौन सही फ़ैसले करेगा। रियासती इदारों के फ़ैसले वो भी किसी न किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के गिर्द घूमते हैं, हुकूमत के फ़ैसले वो भी किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के गिर्द घूमते हैं, सियासी पार्टियाँ न जाने किस अवाम के मुफाद की बात कर रही होती हैं, और फिर अदालतें इल्ला माशाल्लाह। मैंने चंद बरस पहले, आपको 3-4 साल हुए हैं या शायद उससे ज़्यादा, मैंने एक ओपेड लिखा था डेली टाइम्स में, इन सर्च ऑफ जस्टिस इन द एरा ऑफ मोरॉन्स। उसमें मैंने ये बताया था कि सोशल जस्टिस और लीगल जस्टिस की तलाश में लोग मारे मारे फिर रहे हैं, और किस दौर में? मोरॉन्स की एरा के अंदर। तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है, और अगर हम इसके ऊपर खुल के बात करें या किसी फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाएं, तो वो तौहीन अदालत हो जाता है। कोई बात करने की कोशिश करें तो कहीं इसकी तौहीन हो जाती है, कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि हमें खुलकर एक दूसरे की बात को समझना भी होगा और अपने गिरबानों के अंदर झांक कर आगे चलना होगा, चाहे वो रियासती इदारे हों, चाहे अदालतें हों, चाहे सियासी पार्टियाँ हों, चाहे हुकूमत हो, कोई भी हो, पार्लियामान हो। दे नीड टू टेक रैशनल डिसीजंस, दैट एंड फुल स्टॉप। इसके रैशनल डिसीजन मेकिंग के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, और अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे। सर, ये जो राइट टू स्पीच है, इसका किस हद तक इसमें अमल दखल है? क्योंकि मामला जो है वो तो फिर फैसले का हो गया ना, कि फैसला आ गया। हाँ, देखें, राइट टू स्पीच आप कहाँ पे इस मुल्क में देखें, एक तरफ तो बेलगाम आज़ादी है, दूसरी तरफ अगर आप रैशनल क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो किसी न किसी को नागवार गुजर जाता है। आप रियासती इदारे के ऊपर तनकीद करें, अगर आप पूरे इस प्रोसेस को लें, अब तो जनरल बाजवा साहब जा चुके हैं, जनरल फैज़ हमीद भी जा चुके हैं, और अब उकदे खुलना शुरू हो चुके हैं कि किस तरह पीटीआई की हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाया गया, जिसकी 18-20 सीटें भी उस वक्त वो जीतने की पोजीशन में नहीं थी। कह रहे थे कि 18-20 सीटें जीत जाएंगे, और अब तो उस दिन हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने खुलकर बता दिया कि वहाँ पर ये 3 लोग मौजूद थे, और वहाँ पर ये किस तरह से फ़ैसला हुआ था जब शहबाज शरीफ साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपनी पार्टी और अपने भाई के जो
ڈیسیجنز ہیں ان کے خلاف نہیں جا سکتے. تو یہ ایک لمبی کہانیاں ہیں اور ہر دور میں ایسی کہانیاں نکلتی آتی ہیں. اور یقین مانے احتشام، ہم جس طرح ایک میزریبل کنڈیشن میں رہ رہے ہیں، یہ عوام کے اپنے نہیں، عوام بہت انٹیگریٹڈ اور بہت ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے. ریاستی ادارے نہیں کر پاتے، عدالتیں نہیں کر پاتی، سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ. تو جب یہ سارے لوگ مل کر کوئی اچھے فیصلے عوام کے لیے نہیں کر سکتے تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے؟ سر مصلحت پسندی، اسے مصلحت پسندی کہیں کوئی گے؟ مصلحت پسندی نہیں ہے، مصلحت پسندی نہیں ہے احتشام. یہ آئی کال اٹ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ جتنے بھی حکمران آتے ہیں، کچھ اداروں کے حکمران ہیں یا حکومت کے حکمران ہیں، یہ سارے اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں. جب تک یہ پبلک انٹرسٹ کے گرد نہیں گھومیں گے تب تک یہ ریسورسفل کنٹری. یار ہمارے ملک میں کیسے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں جو دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، دنیا کے اداروں کو چلا رہے ہیں. کیا وہ اس ملک کو نہیں چلا سکتے؟ میرا خیال ہے کہ اب عوام کو تھوڑا ہوش کا ناخن لینا چاہیے. یہ جو ہمارے روایتی لوگ جو ہیں، اور ہمیں روایتی سوچوں سے بھی نکلنا ہوگا اور ان لوگوں کے چنگل سے بھی نکلنا ہوگا. سر یہ جو آپ نے کہا کہ عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مجھے یاد ہے کچھ عرصے قبل شہزاد رائے کا ایک گانا تھا، وہ اس نے نیشنل انٹرسٹ میں ہی بنایا تھا. وہ کہتا ہے کہ انہیں سونے دو، یہ کسی ضروری کام سے سو رہے ہیں. تو عوام کو تو جگانا بہت ضروری ہے اور عوام کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، لیکن عوام کس فورم پر جا کر اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، عوام کو سب سے پہلے تو احتشام یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے نا، ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا نیریٹو بلڈنگ ہے. اب عمران خان صاحب جس طرح ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، یا میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے لوگ جس طرح نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، ان کو جو بھی سیاسی نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے اس کے پیچھے جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اوکے یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہو سکتے ہیں. یا اگر کچھ ریاستی ادارے کوئی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں، جیسے ابھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو دیکھ لیں، کیا شام کو 6 بجے دیے گئے فیصلے پہ کل صبح 9 بجے یا 8 بجے الیکشن شروع ہو سکتا ہے؟ سر بیلٹ پیپرز ہی نہیں تقسیم ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیا آپ ٹیچرز کو ان کے گھروں سے جا کے فوج بھیج کے آپ ان کو بلائیں گے ڈنڈے کی نوک پر کہ بھئی آپ آئیں اور آ کے الیکشن کنڈکٹ کریں؟ تو پھر ہوگا کیا سر؟ آج دیکھیں نہیں ہو سکتا نا. یہ آپ وہ اب توہین عدالت کا کیس کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، لیکن یہ امپلسو ڈیسیجن ہے. اور میں معافی چاہتا ہوں اپنی عدالت سے اور اپنے محترم جج سے کہ یہ امپلسو ڈیسیجن ہے، اور یہ آپ لوگوں کو تھوڑا احساس کرتے ہوئے اور حکومت سے پوچھ کر، اداروں سے پوچھ کر ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ کرنی چاہیے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی بڑے ہمارے محترم ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں 4-5 مہینے سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے. اچھا جی، یہ جو 4-5 مہینے والی بات ہے، اب پہلے تو یہ 8-10 مہینے والی بات تھی. بہرحال یہ کچھ آہستہ آہستہ واپس پیچھے کی طرف آ رہا ہے معاملہ. بہرحال اس پر مزید بھی بات کریں گے. منیر صاحب، اس پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اوکے جی، ویلکم بیک. پروگرام میں خوش آمدید. منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد کی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کافی امپلسو ڈیسیجن ہے اور بہت ہی دیر سے لیا گیا. 6 بجے ہوا، پھر 10 بجے نوٹیفیکیشن. بہرحال منیر صاحب، 2020 میں بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے ایک بلاک لگ گیا تھا. اب یہ 2022 کے آخر میں اچانک سے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2020 میں جب بلدیاتی ادارے ختم ہوئے تو کووڈ تھا، ٹھیک ہے، لیکن 2021 میں کووڈ ختم ہو گیا تھا. اگر پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کے جو مہان لوگ ہیں، اگر ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے اور بہت جلدی وہ الیکشنز کرانا چاہتے ہیں تو ان کو واپس جا کے 2021 میں کرا لینے چاہیے تھے. جب 2021 میں کون سی ایسے ایلیمنٹس تھے جو ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے تھے کہ انہوں نے انتخابات نہیں کرائے؟ پہلے تو ان کا اس بات کا جواب دینا چاہیے اور ریشنل جواب دینا چاہیے. جس طرح کی بونگیاں ہمارے سیاستدان مارتے ہیں اس طرح کی بونگیاں نہیں مارنی چاہیے. دوسری طرف اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو لیا جائے 4-5 مہینے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو لہٰذا ہمیں وہ، تو بھائی آپ حکومت کس لیے آپ کی ہے؟ کیا آپ کے دہشت گردی کے واقعات اور کیا رینجرز اور فوج، یہ پورا ایک سیکیورٹی کا دفاع کا نظام ہمارے ہاں موجود ہے، کیا وہ فیل ہو چکا ہے؟ تو پھر ملک ٹھیکے پہ دے دو یار اپنا دفاعی نظام، اپنی ساری چیزیں. جس طرح کئی ملکوں نے
دوسرے اداروں کو, دوسرے ملکوں کو اپنے دفاعی نظام اور چیزیں جو ہیں وہ ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں, آپ بھی دے دیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں کہ ہم انکیپیبل ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے. تو لیکن دوسری طرف ایک طرف عدالت کا امپلسو ڈیسیجن ہے, دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ بھی irrational ہے, تیسری طرف اگر پی ٹی آئی جو بڑھ کے اب بڑکیں مار رہے ہیں, تو بھائی یہ آپ کا فیلئر ہے کہ آپ نے 2021 میں اگر کووڈ کے بعد تو آپ الیکشن کرا سکتے تھے نا لوکل باڈیز کے, آپ نے کیوں نہیں کرائے؟ تو احتشام سر وہ میرے خیال آگے چلیں. ٹھیک ہے, آپ بجا فرما رہے ہیں, آگے چلتے ہیں, لیکن کچھ وجہ ایسے بھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے تو ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں. اور سر وہ اب فضول نہ بات ہے, نیب میرے ہاتھ فضول میں بات ہے. تھی, نہ پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے وہ میرے ہاتھ میں تھی. بہرحال جناب آگے چلیں تو آگے معاملہ ہے ذرا سیریس. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا گزشتہ روز, 2 جنوری تک یہ جاری رہے گا, پیر کے روز تک جاری رہے گا. اس میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. معیشت لڑکھڑا رہی ہے, اس کو سنبھالا دینا بہت ضروری تھا. جو دہشت گردی نے سر اٹھایا اچانک سے, اور جو انفنٹریشن ہوئی بارڈر کی طرف سے, وہ بھی کافی پریشان کن تھی. تو ان تمام معاملات پر ایک 2 ٹوک موقف اور واضح حکمت عملی اپنانے کی ضرورت تھی, شاید اسی لیے یہ اجلاس بلایا گیا. اس میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں, کچھ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے, لیکن 2 جنوری تک یہ جاری رہے گا, یعنی پیر کے روز تک. تو بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں. بڑے فیصلے ہونے یقیناً جا رہے ہیں, اور بڑے فیصلے ہونا ضروری بھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کی انفلٹریشن کیسے ہوئی؟ کے پی سے. کے پی میں حکومت کس کی تھی؟ اور طالبان کی طرف داری ہم پچھلے بہت سارے برسوں سے کس کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جنرل حمید گل کے بعد سب سے بڑے طالبان کے حامی محترم عمران خان صاحب رہے ہیں. اب وہاں پہ ان کی حکومت تھی. فوج نے پورا ایک آپریشن کر کے, آپریشن کلین اپ کر کے فاٹا کے سارے اضلاع کو صاف کرایا تھا, اور دہشت گرد وہاں پہ چلے گئے تھے. اور پھر وہ کون سے عوامل ہوئے کہ وہ لوگ واپس آ گئے, اور کون ذمہ دار ہے ان کو روکنے کا؟ تو یہ سارے سوال, کیا کے پی کی حکومت اس کی ذمہ دار ہم اس کو نہیں ٹھہرا سکتے کہ جنہوں نے اپنی ایک بڑی لین پالیسی اختیار کی ہوئی ہے؟ تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس چلانا چاہیے, لیکن کس کاسٹ پہ لین پروسیس آپ ایک جو ریکنسیلیشن کا پروسیس جو ہے وہ چلا سکتے ہیں, اور کتنا لین ہو سکتے ہیں آپ کو جو بلیک میل کر رہے ہیں, جو آپ کے ملک کے اندر دہشت کی فضا قائم کر رہے ہیں, اور جس کے اوپر اتنا پیسہ, اتنے ریسورسز. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دہشت گردی کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں تو کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس علاقے کے اندر, کتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, کتنے دوسرے لوگ مارے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے ڈرون اٹیک ہوتے تھے, حالانکہ وہ پاکستان گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں تھی, لیکن ہمارے پاکستان کے اتحادی امریکہ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ افغان طالبان چھپے ہوئے ہیں, یا افغان ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں, وٹ ایور دے کال اٹ, جو بھی انہوں نے اس کو نام دیا. TTP. لیکن کولیٹرل ڈیمیج کتنا ہوا ہے؟ بلینز کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا. اب اگر ایک دوسرا ڈیولپمنٹ کا پروسیس وہاں پہ شروع ہوا, فاٹا کے اضلاع کو مرج کیا گیا کے پی گورنمنٹ کے ساتھ, تو اب آپ اپنے کسی سیاسی مفادات کی خاطر یا کوئی ذاتی مفادات کی خاطر اگر آپ کسی کو لیوریج دیں گے, تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اور عوام کے لیے یہ کوئی اچھے فیصلے نہیں ہوتے جو آپ کر رہے ہیں. نہیں سر, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان فرسٹ ہی ہر پاکستانی کی پالیسی ہونی چاہیے, لیکن جو افغان پالیسی ہے ہماری, پچھلے 20-30 سالوں میں جو کچھ افغانستان میں ہوتا رہا, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت ہمیں افغان پالیسی میں کچھ بڑی چینجز کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں 40 سال سے ہماری افغان پالیسی ٹھیک نہیں ہے, یا شاید اس سے بھی پہلے سے ہماری افغان پالیسی, کیونکہ 40 سال سے تو ہم اگر اپنی زمانہ طالب علمی اور اسکول کے زمانے سے ہم دیکھیں تو کس طرح سے جو ہمارے ارد گرد واقعات ہوتے آ رہے ہیں, اور کس طرح سے انفلٹریشن ہوئی ہے مہاجرین کی, اور دیکھیں یہ ایک بہت وہ ہے, اور یہ وقت ہمیں یہ ڈیسیجن جو اب ہم شاید لینے جا رہے ہوں, یہ ہمیں بہت پہلے لینا چاہیے تھا. ہم کن کو سپورٹ کر رہے ہیں جو اسلام کے نام کے اوپر, جنہوں نے میرا اب ذاتی رائے بالکل ایسی ہے کہ افغان جہاد نہیں تھا, وہ پراکسی وار تھی
امریکہ کی، اور ہم نے امریکی مفادات کی خاطر طالبان کو کریٹ کرنے میں مدد کی امریکہ کی، اور جب مجاہدین کو کریٹ کرنے میں، اور یہ سارے، اور پھر وہ کس طرح سے تتر بتر ہوئے، اور کون کہاں پہ لڑ رہا تھا، اور کتنے اس کے گروپس بن گئے تھے مجاہدین کے، اور کیا پھر اس کے بعد وہ کیسے آپس میں لڑ رہے تھے، وار اگینسٹ ٹیررزم کیسے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے کیا آفٹر میتھس ہوتے ہیں. تو یہ ساری کہانیاں عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے موجود ہیں، واضح ہو چکی ہیں، عیاں ہو چکی ہیں. منیر صاحب کہتے ہیں ٹو ڈو اے مسٹیک از ناٹ اے مسٹیک بٹ ٹو ریپیٹ اے مسٹیک از اے مسٹیک. وی آر ریپیٹنگ مسٹیکس. ہم اپنی غلطیوں سے سبق اگر سیکھیں گے تو آگے بڑھ جائیں گے. یہاں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے بات شروع کی ہے قومی سلامتی کی، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے ہوئے، اور ابھی 2 جنوری تک یہ جاری رہے گا، تو بڑے فیصلے ہونے بھی متوقع ہیں. ہم کچھ افغانستان کی بات کر رہے تھے. منیر صاحب، یہ جو افغانستان کی باڑھ ہے اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے کاٹ کر مختلف جگہوں سے، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ وہ کیونکہ پشاور ساتھ لگتا ہے، خیبر پختونخوا اور افغانستان کی جو بارڈر لائن ہے وہ سیم ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اگر وہ تاریں کاٹ کے آ گئے ہیں یا کیسے بھی، تو وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ سوات میں گئے ہیں، وہ دوسرے جگہوں پہ گئے ہیں، تو وہاں پہ ان کو مینیج کرنا، ان کو چیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا فرشتے آ کے اس کو مینیج کریں گے، یا کے پی کی حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھے گی؟ کیا وہاں پہ ان کے پاس پورا ایک دفاع کا نظام موجود نہیں ہے؟ کیا سیکیورٹی ادارے کے پی کے اندر موجود نہیں ہیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی موجودگی کے اندر، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت میں جیسے عمران خان صاحب نے اور وہاں کے جو حکومتی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ طالبان آئیں اور ان کی مرضی ہے، جہاں مرضی وہ جا کے ٹھہریں اور جو کچھ مرضی کریں، مطلب وہ جہاں بھی جائیں وہ ٹھہریں، اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے فلاں پہ، اور دے آر فری ٹو گو اینی ویئر. اب جب آپ اتنی بڑی ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے تو وہ پھر جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر سپورٹنگ دی کم بیک آف ٹی ٹی پی، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جب وہ چیزیں کرنا شروع کر دیں گے، وہ آئیں گے، وہ اپنے جو بھی ان کا اپنا لاہ عمل ہے وہ اس کو لے کے جب وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں پہ آپ ان کو روک نہیں رہے ہوں گے، تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ دیکھیں، کوئی بھی آپ کی بیماری آپ کو لاحق ہو جاتی ہے، پہلے تو پریونٹیو میئرز ہوتے ہیں. آپ پریونٹیو میئرز نہیں لیتے تو آپ کی باڈی افیکٹ ہوتی ہے. پھر آپ اگر رائٹ میڈیسنس رائٹ ٹائم پہ نہیں لینا شروع کرتے، اور اپنی احتیاطی تدابیر جو آپ کو اس وقت کرنی چاہیے بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے وہ نہیں کرتے، تو اینڈ کیا ہوتا ہے؟ یو آر کولیپسڈ. جی ہاں. تو جب کے پی حکومت نے اپنے معاملات نہیں سنبھالے تو اس نے سپریڈ تو ہونا ہے. اس وقت سوات مالاکنڈ ڈویژن جو ہے پورے کا پورا، اور کچھ دوسرے جو علاقے ہیں، وہاں پہ لوگ، سول سوسائٹی اٹھ کے پروٹیسٹ کر رہی ہے، اور بلا تفریق اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس پہ اے این پی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں پی ایم ایل این کے لوگ بھی شامل ہیں. سارے لوگ مل کر احتجاج کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف. تو آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ تو وہاں کی صوبائی حکومت کو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کوئی کچھ کیوں نہیں کیا. عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب ان اداروں نے، تو ہم اندھا دھند اپنی سیاسی قیادت کی تقلید نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو جب ایسی صورتحال موجود ہے تو ہمیں آنکھیں کھول کر چلنا پڑے گا، اور آنکھیں کھول کر اپنے سیاستدانوں اور اپنی سیاسی قیادت کے اوپر اس کو سوال بھی اٹھانا پڑے گا. اب کب تک آپ، جب ایسی صورتحال ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تو کیا آپ نے رینجرز کو کال ان کیا؟ کیا آپ نے فوج سے مدد مانگی؟ جب آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ وائرس پھیلتا ہوا آپ کے مارگلا ہلز تک آ جائے، تو آپ پچھلے دنوں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک ٹی ٹی پی کے جو آئی ڈونٹ نو دے کال اٹ دہشت گرد کوٹ اینڈ کوٹ، میری کہ وہ آپ کو مارگلا ہلز میں نے کہا یہ دیکھیں، اگر کروما کے اوپر آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں تو آپ یہ کہیں بھی دکھا سکتے ہیں. آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دہشت گرد. بالکل ایسی ہے. تو جب کروما کا استعمال یہ آج کا نہیں ہو رہا، یہ تو بہت وقت پہلے سے ہو رہا ہے، اور اب تو ہالی ووڈ کی بڑی بڑی فلمیں جو ہیں وہ کروما کے اوپر بن رہی ہیں. پاکستان میں اشتہار کروما پہ بن رہے ہیں
کہ آپ دکھا رہے ہیں کہ کلف ہینگ کر رہی ہے اقرا عزیز، تو بندے کو تو یہ، لیکن پھر بھی اگر آپ کا آئی ٹین کے اندر دھماکہ ہوتا ہے یا کوئی آپ بہت سارے اس طرح کی آپ کو صورتحال، آپ کو جو ایجنسیز ہیں وہ اطلاع دے رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے اس وقت موجود ہیں، وہ کسی وقت کمنگ ٹو دس پوائنٹ، یہ سلیپر سیلز والا جو معاملہ ہے، آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، مطلب بارڈر کراس کر کے سوات کے اندر یا پھر پشاور کے اندر یا پھر دیگر جگہوں سے، لیکن جو یہاں پر سلیپر سیلز ہیں آلریڈی آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کی موجود ہے اور وہ سب سکروٹنائز نہیں ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے. میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو میرے دوست ہیں اور افغانستان سے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، دے ڈونٹ ہیو اینی آئی ڈی کارڈ، انہیں اپنی آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں، اور میں غالباً لاہور کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس طرح کے معاملات ہیں. دے آر گڈ پیپل، وہ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، لیکن ہو نوز واٹ دے آر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ کس کو یہ معلوم ہوگا کہ جو افغانی یہاں پہ بزنس کر رہا ہے، ان کے گھر میں جو رکنے والا ہے، کیا پتہ اس کو بھی نہ پتہ ہو کہ وہ کس کون سے عزائم لے کر اس کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے، کیا وہ ہائیڈ آؤٹ تو نہیں سہولت کار بن جائے. بالکل. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسے فرض کرو میرا بھائی میرے ہاں آ کے ٹھہرتا ہے اور مجھے نہیں معلوم وہ کیوں آ کے ٹھہرا ہے، کیا کوئی جرم کر کے بھاگا ہے یا نہیں بھاگا، جب تک میں انویسٹیگیٹ نہیں کروں گا. اور میں اپنے بھائی کے بارے میں کیوں انویسٹیگیٹ کروں گا؟ اس کو ہی ہیز دا رائٹ ٹو کم اینڈ اسٹے ایٹ مائی ہوم. تو اب ایسی صورتحال کے اندر جب رجسٹریشن بھی نہیں ہے، پھر ایک اور بھی قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے ایک بیان دیا گیا تھا کہ کتنے لاکھ لوگوں کو افغانیوں کو پاکستان کے آئی ڈی کارڈز دیے گئے اور نادرا کے وہ انویسٹیگیشن ہوئی اور کئی لوگ سسپینڈ بھی ہوئے. پھر اب اسکروٹینائز کیا جا رہا ہے کہ کے پی کے اندر، مختلف جگہ بلوچستان کے اندر کن کن افغانیوں کو شناختی کارڈ پاکستان کے دیے گئے اور کیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پاکستان کی شناخت دی جائے. دیکھیں، ایک طرف تو جو افغانی بچے پاکستان کے اندر پیدا ہوئے، ہم ان کو نیشنلٹی دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم امریکہ میں پیدا ہوں تو امریکہ کی نیشنلٹی چاہیے، برطانیہ میں پیدا ہوں تو برطانیہ کی نیشنلٹی چاہیے، جس ملک میں پیدا ہوں تو اس کی نیشنلٹی ہمیں چاہیے. ہمارا بھی یہی رول ہے میرے خیال. تو لیکن آپ پھر ان کو کیوں ریلیکٹنٹ ہیں؟ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، رول تو ہے، رول آف لا نہیں ہے سر. تو اب یہ ہے. تو دوسری طرف آپ کو نادرا کے لوگوں نے پیسے لے کر شناختی کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ آپ نے سسپینڈ کیے ہیں اسی الزام کی بنیاد کے اوپر، تحقیقات کی بنیاد کے اوپر. اور سکروٹنائز آپ کتنا وقت لگائیں گے لاکھوں لوگوں کو؟ اگر 2 لاکھ لوگوں کو بھی آپ نے نیشنلٹی دے دی ہے اور پیسے لے کر دے دی ہے تو اس کو سکروٹنائز کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کیا آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے؟ بہرحال یہ بات سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب کیپیسٹی کتنی ہے، اور اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو اس کو کیپیسٹی کو بلڈ کرنا چاہیے. بہرحال جناب، اس میں تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے گفتگو کی، بات کی، ہم اس کو کریں گے اور اس کے بعد فائل ٹھپ. تو یہ معاملہ بہت سیریس ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس پر بھی بات کریں گے اور دیگر معاملات پر بھی بریک کے بعد ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے بڑے اور اہم فیصلوں کی، اور جو فیصلے متوقع ہیں اس حوالے سے، اور جو فیصلے ہونے چاہیے پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پاکستان کے مستقبل اور معاشی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے. کیونکہ جو دہشت گردی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان نے معاشی طور پر نہ صرف اربوں ڈالرز کا نقصان کیا، اپنی قیمتی جانوں کا ضیاع کیا، بلکہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان کا مقام ہے، اسے بھی کھویا ہے. منیر صاحب، ہم اس مارکیٹ کو ریکور کر سکتے ہیں؟ مشکل سوال ہے. ریکور بالکل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو بہت سارے غیر متوقع فیصلے کرنے پڑیں گے، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیٹ پہ پتھر رکھنا بھی پڑ سکتا ہے. اور یہ ایسا ہم نے جب ملکی خود انحصاری کی بات چلی تھی نواز شریف صاحب کے ایک دور کے اندر، اور ہم نے دیکھا تھا کہ سارے دوست ممالک اور بڑے ممالک جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، تو ہمارے ہاں کیا صورتحال تھی. تو یہ، لیکن اس وقت پھر ملک کا جی ڈی پی گروتھ جو تھی وہ بہت بہتر تھی، اور ہماری جو پروڈکشن تھی وہ بھی کافی بہتر تھی. لیکن اب ایک ایکسٹریملی لو پروڈکشن ملک، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، آپ کے جو فارن ریزروز ہیں وہ دوسروں کے دیے ہوئے پیسوں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں.
اس دن بھی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنے دوست ممالک کا جو انہوں نے پیسے ہمیں دیے ہوئے ہیں ریزرو میں رکھنے کے لیے، اگر ہم وہ نکال دیں تو ہم ڈیفالٹ امیجیٹلی کر جائیں گے، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ہمیں ڈیفالٹ ہونے میں، نیگیٹو میں چلے جائیں گے ہم سر، نیگیٹو میں چلے جائیں گے۔ اور اوپر سے آپ نے کہا ہے کہ آپ 1.3 بلین 1.3 بلین ڈالرز کی ادائیگی قرضوں کی کریں گے، جو ظاہر کہ سود کا حساب کتاب ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جی تیسری طرف آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے نہیں ہو پا رہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کب سے تعطل کا شکار ہیں؟ تقریباً 2 سال ہو گئے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نیگوشیٹ کی تھیں، سخت نیگوشیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ظاہر اس کا امپیکٹ بھی آنا ہے، اور وہ آتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ سر کوئی لاجیکل ریزن بھی نہیں دیا جاتا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں، وہ نہیں دیا جاتا نا، کہ آپ دیکھیں معاہدہ کرتے ہیں، پہلے آپ اتنی سخت ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا معاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ اتنا بہت سارا قرضہ لیتے ہیں تو آپ اس کو پروڈکٹیو یونٹس میں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ یہ ایسے سوال ہیں جو عمران خان صاحب سے کرنے چاہیے۔ آپ نے احساس پروگرام چلایا، بہت اچھی بات ہے، آپ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک غریب آدمی کو آپ روزانہ 50,000 روپے بھی دے دیں تو وہ خرچ کر کے اگلے دن پھر 50,000 کا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ نے جو مائکرو انٹرپرائزز بنا کے دی جانی چاہیے تھیں، آپ نے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس طرح میں بارہا کہہ چکا ہوں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے 12 سال کے اندر کروڑوں لوگوں کو خط غربت کی لکیر سے، خط غربت سے اوپر اٹھا دیا، کیونکہ اب وہاں پہ زیرو میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے۔ پوورٹی کا بہت اچھا ریشو ہو گیا، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنا سکھائیں، وہ نہیں کیا گیا نا۔ ہم نے مچھلیاں دے دے کے لوگوں کو مفت کا مال کھانے کی، یعنی پورے ملک کو ہم نے ایک مزار بنا دیا کہ آ جاؤ اور وہاں سے اپنی روٹی کھاؤ اور دوسروں کے لیے لے کے چلے جاؤ۔ دیٹ شوڈ ہیو ناٹ بین۔ اب تیسرا فیکٹر، آپ کے ہاں جو انکریزنگ انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پھر آپ کا جو اس وقت سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ اب جب پچھلے 6 سال سے 2016 سے دھرنے شروع ہوئے تھے، جی، اب اس کے پہلے اگر 2014 کو دیکھیں تو وہ بھی جو بھی معاملات تھے ہر دور میں چلتے رہے، لیکن 2016 سے آنورڈ جس طرح کی صورتحال ہوئی ہے، اب جس ملک سے میں کچھ 7 سال آپ نکال دیتے ہیں۔ سر 2016 اور اس میں سے 7 سال نکالیں گے، لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمیں ٹائم شارٹ ہے۔ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ کے معاشی معاملات کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ منیر صاحب کچھ بات کر رہے تھے، آپ کنٹینیو پلیز۔ ہاں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ اب جو بھی ایسی صورتحال ہے، اب عدم اعتماد پاکستان کا بین الاقوامی اداروں کا دوست ممالک کے ساتھ بہت بڑھ چکا ہے۔ اب لوگ بار بار موجودہ حکومت سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک ہمیں کیوں پیسہ نہیں دے رہے؟ ہمارے دوست ممالک ہمیں تب تک پیسہ نہیں دیں گے جب تک ہمارے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ایک تو ہمیں امیجیٹلی ان معاملات کو جو بھی ڈیسیجنز ہیں، اب یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے طے کیا تھا موجودہ حکومت نے، اس میں بھی تعطل، ظاہر ہے کہ اپنی ایک سیاسی ساکھ بچانے کے لیے وہ بھی کوئی بہت سخت فیصلے پہلے لے رہے تھے، اب انہوں نے اس کو رکھ کے ریلیف دے رہے ہیں۔ اب ریلیف دینا بھی بہت ضروری ہے یار۔ اس وقت احتشام، عوام پسی ہوئی ہے، آٹے کی قیمت دیکھو کہاں چلی گئی ہے، چینی کہاں ہے، پیٹرول کہاں ہے، اور ابھی اور 2023 کے اندر ہم بہت اور معاشی جو کہہ لیں کہ چیلنجز استحکام وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب عوام کہاں تک پستے جائیں گے؟ آپ اتنی بڑی ورک فورس آپ کے پاس موجود ہے، وہ کہیں انگیج نہیں ہو پا رہی ہے۔ اگر وہ انگیج نہیں ہو پائے گی، ہماری معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اب ہمیں کوئی سخت فیصلے ضرور لے لینے چاہیے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منیر صاحب ہوا ہے اور ابھی جاری ہے، بلکہ 2 جنوری تک، تو اس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ جو عام آدمی کی ضروریات زندگی ہیں، سب سے بنیادی ضرورت حکومت کی وہ ہونی چاہیے، ان کی پرائرٹی نمبر 1 وہ ہونی چاہیے کہ وہ عام آدمی کے مسائل کو پہل حل کریں اور اس کے بعد معاملات کو دیکھیں، کیونکہ جب آپ کا ملک اندر سے سٹیبلائز ہوگا، آپ کے جو شہری ہیں وہ پرسکون ہوں گے تو وہ ملک کی خدمت کر سکیں گے۔ لیکن اگر ان کے گھر میں ہی فاقے ہوں گے، ان کے گھر میں ہی پرابلمز ہوں گی گیس، بجلی وغیرہ کی، تو پھر وہ آپ کے
ملک کے لیے کیا کریں گے. تو بہرحال جناب کوئلے کے چوتھے بڑے ذخائر ہیں اور اب ماشاءاللہ سے اس پر کام شروع ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ اس پر کام ہوتا رہے. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان ذخائر سے مالا مال ہے. تو پاکستان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, پاکستان کے پاس قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس ذخائر بھی موجود ہے. امید یہ ہے کہ ہم اپنی ان ذخائر کو, اپنے ان وسائل کو پراپرلی یوٹیلائز کر سکیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میاں منیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.